दिल खोल चुका है, अब बर्दाश्त बाहर है। जितने भी इस्लामिक राज चल रहे हैं ये कोई भी कुरान और हदीस से नहीं चल रहा है। अच्छा, नहीं तो सऊदी में शराब अलाउ ना होती। पूरी संख्या मिला दी तो कहा 50 लाख सैनिक नहीं आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। अगर पूरा हथियार मिला दो तो इजराइल क्या मिनट का है। ये आवाज पूरे विश्व से जा रही है और मैं इस्लामिक कंट्रियों को ये भेजता हूँ। क्या भेज रहे हैं? ये चूड़ी। पंडित जी इस्लामिक कंट्री को मतलब चूड़ी भेज रहे हैं, बादशाहों को पहने। कैसे भेजेंगे वहां? मतलब आज मैं आपको एक पंडित की वीडियो बताऊंगा कि फलस्तीन के बारे में वो कुछ कह रहा है। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इसके साथ उनकी गैरत जाग जाए इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ बार बार। अच्छा, कि जागो। फलस्तीन की तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये वो तस्वीरें हैं जो चीख चीख से पूछ रही है उन सभी पावरफुल 9 कंट्रियों से कि आप क्या कर रहे हो। आज इनके साथ जो भी हो रहा है, ये बच्चा रोटी के लिए भी लग रहा है, बच्चे खड़े हैं, छोटे बच्चे को नहीं पता फिलिस्तीनी इजराइल का मसला। ये बाप अपनी सैयद फातिमा की उम्मत, इधर देखिए तीनों दोस्त, हो सकता है तीनों भाई हो, माँ बाप को खो चुके हों अपने घर जी। इनको एहसास करना पड़ेगा। जी, आते हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों के पास, इस्लामिक कंट्रियों के पास। क्या ये पर्चा क्या लिया है पंडित जी? ये उनके पास कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, क्या उनका बजट है। किसके पास हथियार है? 9 इस्लामिक कंट्रियों के पास क्या उनका मिलिट्री। पंडित जी आप जासूसी का काम करते हैं क्या दूसरी कंट्रीज के लिए? बिल्कुल करते हैं, मैं जासूसी मैं करता हूँ। मैं सर पे ऊपर किताब रखी भाई, मतलब ये जासूसी करने की किताब है? ये यूपीएससी की किताबें हैं। अच्छा। यहाँ से सारी चीजों का हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसमें आपको सब मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसमें कितने संगठन में कितने देश हैं, क्या है, पूरा मसला हमारे पास है। हम सब डेटा निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है पंडित जी, इसमें आज आप पर्चे में लिख के क्या लाए बताइए। देखिए नंबर 9 पे आता है मलेशिया, जिसकी सैनिक है 4 लाख, इसका जीडीपी है 36.8 मिलियन। सैनिक बजट इनका है 3.8। इनका जो जीडीपी है वो बिलियन में है, मिलियन में नहीं बिलियन में है। और इनका सैनिक बजट है 3.8 बिलियन। अच्छा। 48 टैंक है इनके पास, मलेशिया के पास 147 एयरक्राफ्ट है, 50 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 26 फाइटर जेट है और 13 अटैक एयरक्राफ्ट है। अच्छा, अगर ये एक एक भी दे दें, 4 लाख में 1 लाख सैनिक दे दें, आप समझ जाइए, वो अपना कैलकुलेशन कर ले। हाँ। यूएई 23 बिलियन डॉलर मिलिट्री बजट है। अच्छा। इनकी जीडीपी जो है 353 बिलियन है। 1 लाख सैनिक है, 404 पैलेट टैंक है इनके पास, 80 आर्टिलरीज है, 112 रॉकेट प्रोजेक्ट है इनके पास, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन है, 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है, 20 अटैकर हैं। आइए तीसरे नंबर, आपके 7वें नंबर पे आते हैं नाइजीरिया। अच्छा, जिनका मिलिट्री बजट 2.1 बिलियन है। इनके पास 3.2 लाख सैनिक है। इनकी जीडीपी 443 बिलियन। इनके पास 335 बैटल टैंक है, 339 आर्टिलरीज है, 49 मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर है, 8 फाइटर जेट है, 13 अटैक एयरक्राफ्ट है, 56 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। मतलब पंडित सुनिए हाँ। सुनते जाइए, रोकिए नहीं। हाँ। इनकी बेशर्मी मैं निकाल दूं पहले। अच्छा, दलाली मत करो, बेशर्मी निकाल इनको दो। अब आता है 6वें नंबर पर, ये आपका मैंने आपको बताया 9वां, 7वां, 8वां, 7वां आते हैं 6ठे नंबर पे। उल्टी आते हैं हम सीधी नहीं, उल्टे आएंगे। मिलिट्री बजट 13 बिलियन, जीडीपी 180 बिलियन, 2024 बैटल टैंक, 356 आर्टिलरीज, 300 मिलिट्री लॉन्चेस, 100 फाइटर जेट, 15 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 8 सबमरीन, 10 फाइटर जो पानी में चलते हैं। आइए और आइए, अब आते हैं टर्की। टर्की का जो बजट है वो 13 बिलियन डॉलर का है मिलिट्री बजट। 3000 से ज्यादा बैटल टैंक है, 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चेस है, 1200 से ज्यादा आर्टिलरीज है, 245 फाइटर जेट है, 500 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 48 से ज्यादा अटैकर एयरक्राफ्ट है। आइए अब बताते हैं आपको 5वें देश के बारे में। बताना क्या चाह रहे हैं पंडित? है जिहाद फी सबीलिल्लाह, जो ईमान के खिलाफ जद्दोजहद करता है उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। अक्सर कुरान मजीद में जब जिहाद का जिक्र होता है हम मानते हैं कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, लेकिन अगर पस मंजर से पता चलता है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है तो हम उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। ये लफ्ज जिहाद, उसका तर्जुमा अक्सर गैर मुसलमान और कई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, इन्वर्ट कॉमर्स, वो जिहाद का तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। अरबी में तर्जुमा करते होली वॉर या पाक जंग, अरबी में होता है
حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے, سارے حدیثیں پڑھ لیجئے, کہیں بھی پاک جنگ, ہولی وار, حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ, تلوار کے بل پہ, لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے, اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے, بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے, جہاد کا مطلب کیا ہے, ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو, قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78, اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے, اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں, وہ لوگ جو مومن ہیں, جو ہجرت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, اپنی طاقت کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے, ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے, اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا, اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی, وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے, پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972, ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے, وقت کو دیکھ کے, انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے, اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی, اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے, انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے, حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں اگر والدین بیمار ہے, ان کو ضرورت ہے آپ کی, پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے.
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت بہترین ویڈیو تھی۔ اس پنڈت کی جو باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے دوستو فلسطین کے بارے میں تھی، اور اس کے ہاتھ میں جو پکچر تھے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ کس طرح یہ فلسطین کی جو ہے وہ حمایت کرتا ہے، فلسطین پر ان کا دل دکھتا ہے، فلسطین کے درد اور جتنے مصیبت ہے اس میں یہ شامل ہے۔ دوستو یہ کہنا چاہتا ہے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں دوستو، اس نے ہاتھ میں چوڑیاں پکڑی ہوئی ہے کہ یہی چوڑیاں ہے یہ ان کے لیے کافی ہے، جو کہ مسلمان لوگ ہیں، مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان کو یہی میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ چوڑیاں پہن لیں، کیونکہ وہاں پہ فلسطین بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ان کے بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں شہید ہو رہی ہے، ان کی ماں بہنیں شہید ہو رہی ہے، خاندانیں ختم ہو رہی ہے، لیکن جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ چپ و خاموش بیٹھے ہیں دوستو۔ تو دوستو تھوڑا سا ہمیں اس بات پہ تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ایک نان مذہب جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، ایک پنڈت ہے، لیکن انسان کے لحاظ سے وہ اپنے سینے کے اندر ایک دل رکھتا ہے، وہ ان کے جو دکھ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان پر فلسطین جتنے بھی بھائی لوگ ہیں وہاں پہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، ان پہ کیا قیامت آ چکی ہے، وہاں پہ پانی کی قلت آ چکی ہے، کھانے کی قلت آ چکی ہے، وہاں پہ ہاسپٹل میں میڈیسن ختم ہو گئے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ ایک پنڈت جو کہ ایک نان مذہب والا ہے وہ ایک انسانی طور پر جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہے۔ پھر اس نے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے دوستو تو اس نے اس ویڈیو میں جو ہے ایک کچھ پکچر بھی بتائی ہوئی ہے کہ کچھ لڑکے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں جن کے 3 دوست ان کے گھر جو ہے مٹ گئے ہیں، خاندان ان کے مٹ گئے ہیں۔ اس طرح اور تصویریں بھی اس نے دکھائی ہے جو بہت زیادہ جو ہے ایموشنل یا بہت زیادہ دکھ دینے والی جو تصویر تھی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائی ہے دوستو۔ تو اس نے یہ بھی بتایا ہے دوستو کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور ان کے ساتھ کتنے جو ہے اسلحہ ہے، اس کے ساتھ کتنی جنگی جہاز ہے، کتنے ہیلی کاپٹر ہے، کتنے جہاز ہے، کتنے فوجی ہے، اگر وہ عرب ممالک ہے، اگر وہ ملیشیا ہے، اگر وہ پاکستان ہے، وہ جتنے بھی ممالک ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے وہ جتنے بھی ممالک ہیں ان ساری کی جو ہسٹری اس نے بتائی ہے۔ تو میں اس بات پہ حیران ہوں دوستو کہ یہ ایک نان مذہب ہے، ایک ہندو ہے، یہ جو ہے اپنا جو ہے وہ ایک مظاہرہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، مظاہرہ کر رہا ہے کہ آج جو مسلمان بھائیوں پر، مسلمان کی جو قوم ہے اس پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہے مسجد اقصی پر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے فلسطین آگے بڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن جتنے بھی مسلم ممالک کے لوگ ہیں وہ آج کل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اس طرح جو چیزوں کو وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اگر وہ پاکستان ہے، اگر وہ ترکی ہے، ملیشیا ہے، عرب کے ممالک ہیں، جتنے بھی دوستوں مسلمان ممالک ہیں تو تھوڑا سا اس پر ایکشن لینا چاہیے، تھوڑا سے اقدامات اٹھانے چاہیے، ان کے لیے کھانے کے اقدامات اٹھانے چاہیے، ان کے لیے میڈیسن کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے، اس طرح الگ الگ جو دوستوں وہاں پہ ضروریات ہیں ان کو پوری کرنی چاہیے۔ تو دوستو پھر آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بیان آپ لوگوں نے سنا ہے، تو بہت بہترین جو بیان تھا دوستو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوستو ہر ایک چیز کو مٹنا ہے، یہاں پہ کسی چیز نے بھی نہیں بچنا، ہر ایک چیز کو یہاں پہ مٹنا ہے، ہر ایک چیز کو جو ہے وہ فنا ہونا ہے۔ تو پھر ہم لوگ آپ لوگ کیا چیز ہو قیامت کے دن دوستو جب ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، جب ہمارا حساب کتاب کا ٹائم ہوگا تو ہم سے یہی چیزیں بھی پوچھی جائے گی کہ آپ لوگوں کے بھائیوں پر، مسلمانوں پر مسجد اقصی کے لیے جو لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، جو کہ شہید ہو رہے تھے، ان لوگوں نے اپنی جان جو ہے وہ اپنے بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ شہید کروا، لیکن آپ لوگ یہاں پہ جتنے بھی مسلم ممالک اگر ان کے ساتھ وہ اسلحہ ہے، اگر وہ ایٹم بم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ جنگ کرنے کی اشیاء موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ خاموش ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت بہترین ویڈیو تھی۔ تو دوستو اگر کوئی بھی ایسے کمنٹ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔